अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं हूं सुहेल शौकत और आप देख रहे हैं सुहेल पॉडकास्ट। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्शन के दिन करीब हैं, हर तरफ इलेक्शन की गहमा गहमी हो रही है। बहुत सारे कैंडिडेट आपके पास भी आएंगे, हमेशा की तरह सब्ज़ बाग दिखाएंगे और बड़े बड़े वादे करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल वारिस गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या सर, हाल है? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं भाई? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपके भी इल्म में है कि इलेक्शन करीब हैं, हर तरफ एक धूम मची हुई है इलेक्शनों की, और हर कैंडिडेट जो है वो डोर टू डोर जाकर अवाम के दिल जीतने की कोशिश कर रहा है और बड़े बड़े वादे कर रहा है। और सर, एक तरफ सियासत इतनी गंदी हो चुकी है, इतना करप्ट निज़ाम हो चुका है कि वही हुक्मरान जिनके ऊपर केसेस होते हैं करप्शन के और दीगर बहुत सारे केसेस, फिर अदालतों में जाते हैं, इनको सज़ाएं भी होती हैं, बहुत कुछ होता है। और सर, फिर यही लोग आला कुव्वतों से डील करते हैं और दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। सर, इस सारे करप्ट निज़ाम को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आप किसको वोट देंगे? बारकल्लाहु फ़ीकुम सुहेल भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे राज़ी हो। वाक़अतन आपने सही फरमाया कि इस वक्त सारा निज़ाम जो है ये तकरीबन करप्ट ही हो चुका है, और ये एक ऐसा गंदा तालाब है कि जिसमें बहरहाल शरीफ आदमी भी उतरेगा तो उसकी वो गंदगी से और बुराई से बहरहाल वो भी नहीं बच सकता। अब इसमें आपने एक बड़ा अहम सवाल पूछा है कि सारी सिचुएशन को पेश नज़र रखते हुए, यानी यही वो लोग हैं कि जिनके ऊपर जो है वो मुल्क को लूटने का इल्ज़ाम भी लगता है, करप्शन का इल्ज़ाम लगता है, जालसाजी के मुकदमात चलते हैं, फिर यही जो है वो अदालतों से बाइज़्ज़त रिहा कर दिए जाते हैं और दोबारा से हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं बना के। तो इस सूरत में हम किन को वोट दें? तो सच्ची बात है कि ये बात को समझ लेना चाहिए कि वोट दरअसल है क्या। वोट एक ऐसी गवाही है कि जो आप जिसके हक़ में भी दे रहे हैं, हशर वाले दिन आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। एक शख्स जो आपके इस वोट से मुंतखब होके पार्लियामेंट में जाता है और वो जितने अच्छे काम करेगा, हशर वाले दिन आपकी उस गवाही के सबब से उसके अच्छे कामों में आपको उसका शरीक बनाया जाएगा, आपको उसका अजर व सवाब मिलेगा, आपको वो जो नेक और सालेह काम किए होंगे उसमें पूरा हिस्सा मिलेगा। और दूसरी सूरत ये है कि अगर आपने एक ऐसे शख्स के हक़ में गवाही देके उसको पार्लियामेंट का मेंबर मुंतखब किया है, तो कौम, मुल्क, मिल्लत और उम्मत की सतह पे उसने जितने बुरे काम किए होंगे उन तमाम बुरे कामों का जो वबाल है, जो सज़ा है, आप भी उसमें हिस्सेदार होंगे। तो दरअसल वोट को समझिए बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कि ये महज एक पर्ची नहीं है जो आप एक बैलेट पेपर में डाल रहे हैं, ये एक शहादत है, और शहादत दे रहे हैं आप अच्छे शख्स के हक़ में या बुरे शख्स के हक़ में। ये शहादत देते हुए आपको ये देखना है क्या मैं जिसको वोट डाल रहा हूँ ये तौहीद वाला है भी कि नहीं है, मैं जिसको वोट डाल रहा हूँ ये ख़त्म नबूवत के ऊपर पहरा देने वाला है या नहीं, मैं जिसको वोट डाल रहा हूँ क्या ये फहाशी और उरियानी का हामी तो नहीं है, मैं जिसको वोट डाल रहा हूँ क्या ये उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाला है या नहीं है, मैं जिसको वोट डाल रहा हूँ ये कौम, मुल्क और मिल्लत के साथ मुखलिस है भी या नहीं है। और ये पता चल जाता है। आज आप देखिए कि पूरे पाकिस्तान में कैंपेन चल रही है ना, तो आपके लिए ये असेस करना कोई मुश्किल नहीं है कि कौन है जो इस वक्त पिसती हुई उम्मत की एक ऐसी तादाद कि जो फ़लस्तीन और गज़ा में महसूर है, जो भूख और प्यास से बिलबिला रहे हैं, जिनके ऊपर सुबह और शाम बम्बारमेंट की जा रही है, क्या यही लोग जो बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी जो है वो तहरीरें उनकी अखबारात में आ रही हैं, आप ये देखिए कि उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्या आज जो है वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मेन स्ट्रीम और प्रिंट मीडिया, ये बड़े बड़े सर्च इंजन जो हैं, क्या आज हमारे लिए इस बात को जानना मुश्किल है कि कौन लोग थे कि जिन्होंने ट्रांसजेंडर एक्ट को जो है वो पास किया, वो कौन लोग थे जिन्होंने LBGT को पास किया, वो कौन लोग थे जिन्होंने फहाशी और उरियानी के हवाले से जो है वो इस मुल्क को एक ऐसे नहज पे पहुंचा दिया कि फहाशी, उरियानी और तबाही और बर्बादी हमारे जो है वो घर के दहलीज के ऊपर खड़ी है। क्या आज ये जो है वो हमारे लिए
جاننا یا اس بات کو ریئلائز کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام ہے. تو بالکل بھائی یہ ایک شہادت ہے، اور اس شہادت کو بڑے غور و فکر سے اور بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ جو ہے وہ یہ دینا ہے، تاکہ حشر والے دن ہم اس سے مستفید ہو سکیں اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکیں. سر آپ کی گفتگو یقیناً یہ بڑی اہم بات ہے، ہمیں یہ سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے. بہت اچھی گفتگو کی آپ نے. تو سر سوال میرا وہی ہے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ سہیل، میں ایسے لوگوں کو ووٹ ڈالوں گا کہ جو سیلاب اور زلزلے کے دوران آپ کو غریب اور بلکتی ہوئی عوام کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ کہ جو مزدوروں کی طرح کیچڑ میں اتر کے پہاڑوں میں صحراؤں میں جا کے لوگوں کو کھانا کھلاتے نظر آتے ہیں. میں ان لوگوں کو ووٹ دوں گا کہ جو رمضان میں غربا میں راشن تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو گرمیوں میں اور ٹھرٹھراتی سردیوں میں لوگوں کے لیے راحت و آرام کا سامان کرتے ہیں. میں ان کو میں ان کو انشاءاللہ ووٹ ڈالوں گا. میرا ووٹ ان لوگوں کے لیے ہوگا کہ جب کوئی ختم نبوت کے اوپر کوئی حرف آتا ہے تو وہ اس کے لیے گھر بار چھوڑ کے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں. تو انشاءاللہ میرا ووٹ ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو دیندار لوگ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں، جو جہاد کا نام لینے والے ہیں، جو دعوت و تبلیغ کا نام لینے والے ہیں، جو ختم نبوت کا نام لینے والے ہیں. تو انشاءاللہ میرا ووٹ ان کے ساتھ ہے. جی انشاءاللہ. اچھا سر، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاست ایک گندا تالاب بن چکا ہے، تو کیا سر دیندار طبقے کو پھر سیاست میں آنا چاہیے؟ دوسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے شخص کو ووٹ منصب نہ دیا جائے جو کہ منصب کا طلبگار ہو. جی سہیل، آپ نے بالکل بہت معقول بات کی ہے کہ یہ اس وقت ایسا تالاب ہے کہ جو اس میں اترے گا بہرحال وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. تو اس میں سہیل آپ اس بات کو ایسے سمجھیے کہ اگر کوئی تکلیف میں ہے، کسی کا بچہ جو ہے وہ ایک ایسی دلدل میں گر چکا ہے کہ جو اسے دیکھتے ہی دیکھتے نگل لے گی، تو آپ، میں یا ہم میں سے کوئی ایسا درد دل رکھنے والا شخص جو اس بچے کو بچانا چاہتا ہے، تو کیا ہمارے لیے ممکن ہے کہ اس تالاب میں اترے بغیر یا اس دلدل میں اترے بغیر اس کو؟ تو بالکل آپ اس کو اسی طرح سمجھے کہ جیسے ہم چھوٹی برائی کو اختیار کر رہے ہیں بحیثیت ایک بڑی برائی کو منتخب کرنے کے لیے. تو ہمارے علماء کرام بھی اسی لیے، یا ہماری دینی جماعتیں بھی اسی لیے اس میدان میں اتر رہی ہیں کہ بہرحال دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کلی طور پہ سیاست سے، ریاست سے جو ہے وہ تہہ دامن ہو کے تو خانقاہوں میں بیٹھ لیا جائے، اور پھر یہ جیسے لوٹ گھسوٹ کرنے والے حکمران ہیں وہ لوٹیں ملک کو اور دونوں ہاتھوں سے جی کھول کے لوٹیں. دوسرا پھر یہ ہے کہ یہی دینی جماعتیں، یہی نیکس والے لوگ جو ہے وہ سیاست میں اتریں اور اپنے ٹخنے گندے کریں اور بالآخر قوم کو جو ہے وہ ایک بہترین نظام دے سکیں. اور جمہوریت بحیثیت خود کوئی ایک بہت برا نظام نہیں ہے. الحمدللہ اس میں بہت اچھے پہلو بھی ہیں. اگر قرآن و سنت کی بالادستی ہو، جیسے کہ کانسٹیٹیوشن آف 227 میں ہے بھی کہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ قرآن و سنت کی مخالفت میں نہیں ہوگا. اب یہ بہت اچھا نظام ہے، لیکن چونکہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، تو امپلیمنٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری خرافات ہیں. LBGT کا قانون پاس ہو جاتا ہے، ٹرانسجینڈر ایکٹ پاس ہو جاتے ہیں، فحاشی و ریانی کو جو ہے وہ عروج مل رہا ہے. تو اس کی بالادستی کاغذات کی سطح پہ تو ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ ویسے امپلیمنٹیشن نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے. تو اگر جمہوریت کو بہتر انداز میں امپلیمنٹ کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے اجتہاد ہو سکتا ہے، جمہور کا فیصلہ قابل قبول ہے اگر وہ قرآن و سنت کی مخالفت میں نہیں ہے. اور جہاں پہ قرآن و سنت کی نص آ گئی، یعنی قرآن اور سنت کی نص میں ہے یہ کہ اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اب اس کے اوپر جمہور کی کوئی رائے نہیں لی جا سکتی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جمہور اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں بنا سکتی کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے. یا اسلام میں ہے کہ یعنی زانی کی ایک سزا ہے، چور کی ایک سزا ہے، راہزن کی ایک سزا ہے. تو ان سزاؤں کے اوپر جو ہے وہ اجتہاد نہیں ہو، کیونکہ وہ قرآن کی نص موجود ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے علماء کرام اس برائی میں اگر اترے ہیں تو چلیں اپنے پاؤں اور اپنے پانچے اگر یہ گندے کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ اس چھوٹی برائی کو اختیار کرنے سے بڑی
جو خیر ہے اس سے ہم جو ہے وہ مستفید ہو سکیں، ہمکنار ہو سکیں. مزید یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی تعلیمات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو کوئی منصب نہ دیا جائے جو کہ منصب کا طالب ہو. تو اس وقت تو لوگ جو ہیں وہ اس بات کی نہ صرف یہ کہ وہ کمپین کر رہے ہیں بلکہ درخواست کر رہے ہیں کہ جی ہمیں منتخب کریں. تو اس میں بھی یہی ہے کہ خیر کا پہلو غالب ہے. اگر یہی لوگ منتخب ہو کے پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور ایک نظام کا حصہ بنتے ہیں تو وہ ایک بڑے خیر سے جو ہے وہ اپنی قوم کو مستفید کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بھی چھوٹی برائی کو اختیار کیا ہے بڑی برائی سے بچانے کے لیے اور بڑے خیر سے مستفید ہونے کے لیے. اچھا عبدالوارث بھائی، آج کل ووٹ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہر الیکشن میں ووٹوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے. تو کیا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا جو ماضی گزرا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یا میں پہلے عوام کی خدمت نہیں کر سکا؟ کیا ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ووٹ خریدتا ہے؟ ہاں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کا ماضی کا کردار اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو منت سماجت کر کے اس کو جو ہے نا وہ منصب پہ بٹھائیں. تو چونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا ماضی کیسا رہا ہے اور میں اس کا اہل نہیں تھا، اس لیے وہ آج کل جو ریٹ چل رہا ہے آپ حیران ہوں گے، وہ 5,000 سے لے کے 10,000 تک ووٹ کا ریٹ چل رہا ہے. جی بالکل. اسی طرح ایک صاحب کے پاس جب ایک کینڈیڈیٹ آیا تو اس نے کہا کہ جی آپ نے نا ووٹ مجھے ہی ڈالنا ہے جی، تو ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے. تو انہوں نے کہا کیا خدمت کریں گے؟ تو انہوں نے ایک انویلپ نکالا اور اس میں 10,000 ان کی خدمت میں پیش کیے. جی. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ مجھے 10,000 نہ دیجیے بلکہ اس کے عوض آپ مجھے ایک گدھا لا دیجیے. تو وہ بازار گیا اور بازار سے گھوم پھر کے آنے کے بعد اس کو ریئلائز ہوا کہ 10,000 کا گدھا تو نہیں ملتا، لہٰذا اس نے وہی پیکٹ آ کے دوبارہ دے دیا کہ 10,000 کا گدھا تو نہیں ملا، لہٰذا یہ آپ 10,000 ہی رکھ لیجیے. تو انہوں نے کہا کہ جس 10,000 کا گدھا آپ کو نہیں ملا بازار سے، آپ نے مجھے اس گدھے سے بھی کم تر اور گھٹیا سمجھ رکھا ہے کہ آپ مجھے 10,000 میں خریدنا چاہ رہے ہیں. اور یہ 10,000 کا ووٹ 5 سال کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کسی کو 5 سال کے لیے منتخب کر رہے ہیں. جی بالکل. اور 5 سال میں کم و بیش 2,000 کے لگ بھگ دن ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس کو ڈیوائیڈڈ بائی 1800-1900 کرتے ہیں یعنی دنوں کے اوپر، تو اس کی قیمت صرف 2.5-3 روپے بنتی ہے. ہمارے عمران خان صاحب جو اینکر ہیں انہوں نے اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی بھی. تو انہوں نے کہا کہ صرف اپنی قیمت آپ نے ڈیلی بیسس کے اوپر 2.5-3 روپے لگا لی ہے. تو یہ سچی بات ہے کہ یہ نہ ہمیں لسانیت کی بنیاد پہ ووٹ دینا چاہیے، نہ اس کو بیچنا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں قومی یا جو ایک علاقائی یا لسانی یا برادری بنیاد کے اوپر اس ووٹ کو کاسٹ کرنا چاہیے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ ایک گواہی ہے اور گواہی پیسے دے کے نہیں لی جاتی بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ کا ایک ارتکاب ہے کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں. اور اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ میں ہی اس کا جو ہے وہ شکار ہوں گا، وہ جو اس کی کرپشن ہوگی، جو لوٹ گسوٹ ہوگی، یا اس کے غلط اقدام ہوں گے، جو خلاف شرع معاملات ہوں گے، صرف میں نہیں بلکہ پوری قوم کو 5 سال کے لیے اس کو بھگتنا پڑے گا اور اس کا سارا وبال جو ہے وہ میرے ذمہ. سر یہی میں سوال آپ سے کرنے لگا تھا کہ جو لوگ ووٹ خریدتے ہیں اور جو لوگ پیسے لے کے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، کیا ان کو شعور نہیں ہوتا کہ آج ہم 5,000 روپیہ لے کے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں تو 5 سال پھر ہمیں بھگتنا پڑے گا؟ سچی بات تو یہی ہے کہ ہمیں شعور نہیں ہوتا، اور اگر ہمیں شعور ہوتا بھی ہے تو ہم جذباتیات میں آ کے قوم یا لسانیت کی یا برادری کی سطح پہ آ کے جو ہے وہ ہم ایموشنل بلیک میل ہو جاتے ہیں. وگرنہ سچی بات یہی ہے کہ کارل مارکس نے کہا تھا کہ 5 سال کے لیے مظلوموں کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے کہ ظالم اور جابر حکمرانوں میں سے جو طبقہ آپ اپنے لیے منتخب کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجیے. تو یہ ہے ہمارا معاملہ. تو بالکل شعوری طور پہ تو کوئی شخص جو ہے وہ اپنے لیے مصیبت، عذاب اور گندگی نہیں خریدتا، اور اگر اس کو شعور ہوگا تو وہ اس کا ضرور بھرپور استعمال کرے گا. اچھا سر، ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت جس نے پچھلے کچھ سالوں میں حکومت بھی کی اور اس کو ایک کونے میں لگا دیا گیا، تو سر کیا آپ کو لگتا ہے یہ زیادتی نہیں ہے، یا پھر یہ جو مقابلہ کر رہے ہیں یہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کیا اپنے ساتھ ہی مقابلہ کر رہے ہیں؟
ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ مارک ٹوین نے ایک کوٹ کہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر واقعتاً حکومتوں کا انتخاب عوامی ووٹوں کے ساتھ ہوتا تو عوام کو کبھی بھی ووٹ کا اختیار نہ دیتا یہ حکمران طبقہ. ایک بات تو. دوسری بات یہ کہ ہم کتنے سادہ ہیں. یعنی یہی منظر اگر آپ 2018 میں دیکھیں تو آپ کو یہی منظر نظر آئے گا. یعنی کیا اسی سچویشن میں، بالکل اسی سچویشن میں، کیا نواز شریف اس وقت یہ ساری صحبتیں برداشت نہیں کر رہا تھا؟ کیا اس کو اصلاحوں کے پیچھے بند نہیں کیا؟ بالکل ایسا ہی ہوا. ان کی بیٹی محترمہ مریم صاحبہ کو کیا یہی ساری صحبتیں جھیلنی نہیں پڑی؟ کیا جب ان کی اہلیہ محترمہ باہر جو ہے وہ بیماری کی ایک تکلیف جھیل رہی تھی، اس سے نہ ملنے کی جو ایک سزا تھی وہ نہیں دی گئی؟ اسی طرح نہ صرف یہ بلکہ آپ زرداری کو دیکھیے، ان کی بہن کو دیکھیے، ان کی جماعت، بالکل یہی سینیریو نہیں تھا. تو اس وقت یعنی اس وقت جو قوتیں کافماں تھیں اور جو اس وقت ایک رول پلے ہو رہا تھا ریاست اور سیاست کی سطح پہ، آج بھی وہی ہے. تو ہمیں اب بھی یہ بات سمجھنے میں کوئی دقت ہے کہ اس نظام کو لانے والی عوام نہیں ہوتی، بلکہ قوتیں کوئی اور ہیں کہ جو الیکشن کے نام پہ سلیکشنز ہوتی ہیں، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کا. میں آپ کی اس بات سے یہی آپ سے سوال کرنے لگا تھا کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان میں ووٹ کاسٹ ہوتی ہے یہ صرف ایک فارمیلٹی ہے. جی بالکل فارمیلٹی ہے، آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی بہت ویلیو، اور یہ فیصلے شاید کہیں اور ہوتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. تو میرے عزیز، جس طرح جوڑے زمین پہ نہیں بنتے، آسمانوں پہ بنتے ہیں، اسی طرح ہماری ریاست اور سیاست کا جوڑ توڑ بھی کہیں اور بنتا ہے، وہ میرے اور آپ کے ووٹ سے نہیں بنتا. اچھا سر، اکثر سننے میں آیا ہے کہ جیسی عوام ویسے حکمران. کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر عوام نیک ہوگی، ان کے اعمال نیک ہوں گے تو حکمران بھی اچھا آئے گا؟ جی سہیل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. بلکہ اس کے حوالے سے ایک کال بھی ملتا ہے ہمارے اسلاف کا کہ اعمالکم اموالکم، یعنی جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے. دوسرا اس کا لازمی نتیجہ آپ دیکھیے کہ جب آپ کوئی نیک، صالح، اچھا اور اللہ والا کام کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو اس کی خیر و برکات تو ہوتی ہے نا. بالکل. میں آپ جب شرک نہیں کریں گے، جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر عمل کریں گے، آپ علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کریں گے، لوٹ گسوٹ نہیں کریں گے، مال میں ملاوٹ نہیں کریں گے، لوگوں کو درگزر کریں گے، معاف کریں گے، ان کے ساتھ احسان، شفقت، محبت والا جب معاملہ کریں گے تو اس کی برکات نہیں ہوں گی. بالکل. اور ایسے ہی لوگوں سے بعد میں جو ہے وہ حکمران نکلتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر حکمران عطا فرماتے ہیں. آج یعنی ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے، لیکن خود نیک بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ حکمران لوٹ گسوٹ نہ کرے، لیکن ہم خود لوٹ گسوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ اس پاکستان کو جنت کا گہوارہ بنانے والا، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اس کے لیے کیا اقدام کیا ہے. تو کم سے کم اپنے اعمال، افعال، اقوال کو درست کریں اور نیک لوگوں کا ساتھ دیں، نیک لوگوں کے ساتھ منسلک ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح معاشرے سے، یعنی ایک یونٹ ہے، یونٹ سے ایک فیملی ہے، فیملی سے ایک خاندان ہے، خاندان سے معاشرہ ہے، قوم، ملک، ملت ہے، اور پھر امت ہے. تو یہ میرے سے شروع ہونا ہے نا. تو بالکل یہ بات درست ہے کسی حد تک کہ میرے اور آپ کے اعمال جو ہیں اس کے سبب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ہمیں نیک اور صالح جو ہے وہ حکمران عطا فرماتے، کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا سر، اس وقت جو ملکی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور جو ہمارے حکمران ہیں ان میں بھی کوئی دینداری نظر نہیں آتی، اور مہنگائی کا جو اس وقت طوفان ہے، اور بجلی، پانی، گیس کے بلوں نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. تو سر کیا لگتا ہے آپ کو یہ کیسا حکمران آئے کہ یہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے؟ کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ بالکل، اس میں دیکھیں، میں نے تو پہلے بھی عرض کی ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھیں، غور و فکر کریں، سوچیں. ہر شخص کی بایوگرافی موجود ہے، ہر شخص کی تقریریں موجود ہیں، ہر شخص کی تحریریں موجود ہیں. اس کے حلیے سے، اس کی چال ڈال سے، اس کی گفتار سے، اس کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا شخص ہے. یہ قوم، ملک، ملت کی تقدیر بدل سکتا ہے.
تو یعنی ہم ایک جوتا خریدنے کے لیے تو 6 دکانوں پہ وزٹ کرتے ہیں, لیکن اپنے حکمران کا انتخاب کرنے کے لیے 6 لوگوں کی پروفائل نہیں پڑھ سکتے, ان کی تقریریں نہیں سن سکتے, ان کے کردار یعنی ان کے ماضی سے بھی ہم سبق نہیں حاصل کر سکتے. تو یہ مجھے اور آپ کو اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا. جوتا خریدنے کے لیے جو شخص 6 دکانوں کو وزٹ کر سکتا ہے, تو وہ اپنے 5 سال کے لیے جس نے آپ کی یعنی ظاہری اسباب میں تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے, آپ کے اچھے برے کا فیصلہ کرنا ہے, تو اس کو منتخب کرنے کے لیے آپ کو بہرحال کوشش تو کرنی پڑے گی, اس کے لیے تو جد و جہد کرنی پڑے گی. اچھا سر, جب ایک اسٹوڈنٹ اپنے ایگزام کی فیس بھر سکتا ہے, تو یہ جو حکمران ہیں یہ الیکشنوں کی فیس کیوں نہیں بھرتے؟ یہ سارا بوجھ قومی خزانے پہ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ عوام کی جیبوں سے یہ پیسے کیوں نکالے جاتے ہیں؟ جبکہ الیکشن یہ لڑتے ہیں, سیٹوں پر یہ بیٹھتے ہیں, تو یہ بھی ایک بوجھ وہاں پہ ڈالا جاتا ہے. 5 جگہوں سے منتخب ہوتے ہیں, پھر چھوڑنے بھی پڑتے ہیں, ایک سیٹ رکھتے ہیں اور 4 چھوڑتے ہیں, پھر ان پہ الیکشن ہوتے ہیں, تو پھر وہاں پہ بوجھ, قومی خزانے پہ بوجھ. تو سر یہ کیا نظام ہے؟ یہ سمجھ سے باہر ہے, یہ ایک عجیب ہی نظام چل رہا ہے. کتنے سادہ ہیں امیر. سچی بات ہے کہ یہ ہماری سادگی ہے کہ آپ کو محض جو ہے وہ الیکشن فیس کا دھیان ہوا ہے, وگرنہ صورت دیگر معاملہ اس سے کہیں مختلف ہے. آپ کو لگا کہ صرف یہ اپنی الیکشن کی جو فیس ہے یہی نہیں بھر پاتے. میرے عزیز, یہ بہت مظلوم طبقہ ہے. ان کی گاڑیوں میں ماہانہ اور سالانہ, بلکہ جب تک یہ اقتدار میں رہیں گے, اس میں جو پیٹرول ڈالا جاتا ہے وہ بھی آپ ہی کے پیسے سے ڈالا جاتا ہے. یہ اتنا غریب, مسکین اور بے یار و مددگار طبقہ ہے کہ پوری دنیا میں یا خاص کر پاکستان میں جب فش کا ریٹ 1500 چل رہا ہوتا ہے, تو ان کے پارلیمنٹ میں وہی 1 کلو فش محض 20 روپے کی آپ کو ملتی ہے. یعنی پوری دنیا کا اگر آپ تخمینہ لگائیں تو پوری دنیا میں جو سب سے سستی آپ کو مشروبات ہیں یا کھانے ہیں یا کولڈ ڈرنک ہیں یا آئس کریم ہے, وہ آپ کو پارلیمنٹ ہاؤس میں ملتی ہے. اتنی سستی ملتی ہے کہ 4, 5, 6 اور 20 روپے سے میکسیمم اس کا جو ہے وہ ریٹ ہوتا ہے کسی بھی ایک خاص ڈش کا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف یہ پارلیمنٹ میں کھانے ہی جو ہے وہ سستے داموں کھا رہے ہیں, اور وہ بھی آپ کے پیسوں سے, بلکہ ان کے بچوں کی فیسیں بھی آپ کے پیسوں سے دی جاتی ہیں, ان کے گھروں کی الیکٹریسٹی کے بل, گیس کے بل, اور جو بھی یہ 5 سال میں مستفید ہوتے ہیں جن جن نعمتوں سے, وہ تمام آپ ہی کی جیب سے ادا کی جاتی ہے. یہی بات ہے کہ ان کو غریبوں کا احساس کیسے ہوگا جب یہ جیب سے پیسہ خرچ ہی نہیں کریں گے کہ کوئی چیز کتنے کی مل رہی ہے, ہماری جیب سے کتنا پیسہ جا رہا ہے. عمران خان کی حکومت میں ایک ایسے وزیر تھے, یعنی وہ منسٹر فائنانس کے منسٹر تھے, تو جس وقت پیاز کی قیمت 200 روپے تھی, ٹماٹر کی قیمت 250 زیادہ تجاوز کر چکی تھی, تو ان کا خیال تھا کہ 20 روپے کلو ٹماٹر ہیں اور 25 روپے کلو پیاز ہے. تو یعنی ظاہر ہے کبھی انہوں نے اپنی جیب سے جب خرچ ہی نہیں کریں گے تو ان کو اس بات کا کس طرح ادراک ہوگا اور کس طرح احساس ہوگا. تو آپ یہ, اور پھر یہی نہیں, آپ کے علم میں یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں ایسا بھی ایک بل پاس ہوا ہے کہ جو ممبران ہوتے ہیں جب یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو تا حیات ان کی تنخواہیں بھی آپ ہی کے پیسوں سے ادا کی جاتی ہیں. تو وہ جو 10,000 تھا نا, وہ 10,000 آپ کی جو خون کی آخری بوند ہے نا, اس کو نچوڑ کے پورا کیا. اور ایک وقت ایسا تھا کہ اجلاس تھا, اور اجلاس میں جب پارلیمنٹیرینز تاخیر سے پہنچے تو قائد اعظم نے جب پوچھا کہ آپ کے تاخیر سے آنے کی وجہ, تو انہوں نے کہا کہ ہم چائے پی رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ چائے کے لیے نہیں ہوتا, کل سے جس نے چائے پینی ہو اپنے گھر سے پی کے آئے. یعنی اس سے نہ صرف قومی خزانے سے پیسے کا ضیاع نہیں ہوگا بلکہ وقت کا بھی ضیاع نہیں ہوگا. بلکہ یہ بھی میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ ان کی ہمشیرہ کے لیے جو فاطمہ جناح ہے, قومی خزانے سے کوئی کرسی لائی گئی 4 یا 5 روپے کی, تب تو انہوں نے وہ بھی واپس کروا دی. تو بالکل ہم کہتے تو ہیں کہ جو ہے وہ حکمرانوں کا انتخاب کیسے کریں, ایسے کریں کہ جن کا کردار, سیرت و کردار, اور جن کے دل میں احساس ہے, جذبات, احساسات, کیفیات ہیں, ایسے لوگوں کا جو ہے وہ انتخاب کیجیے. سر ہمارے ناظرین میں سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ جتنے بھی کرپٹ حکمران ہیں, اگر ان کو ایک بحری جہاز میں بٹھا دیا جائے اور وہ جہاز ڈوب جائے تو کون بچے گا؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان بچے گا.
پھر بھی پاکستان کے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے بچنے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو لوٹنے والوں کو ترس آ جائے یا لوٹنے والوں کو اپنے اوپر ترس آ جائے. ماشاءاللہ زبردست. تو اس کے سوا ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معجزہ ہی کریں تو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو خود خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. تو جب تک ہم خود شعوری طور پہ ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، غور و فکر نہیں کریں گے، اچھے لوگوں کا انتخاب نہیں کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. اچھا سر، یہ کیا معاجرہ ہے کہ جب نون لیگ اقتدار میں ہوتی ہے تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، جب پیپلز پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، پھر یہی ان کے کیس جب عدالتوں میں جاتے ہیں پھر ڈیلے ہوتی ہیں، پھر یہ باہر آ جاتے ہیں اور پھر یہی لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، یا آخر کب تک چلے گا؟ دیکھیں، اس کو انتقام کی سیاست کہتے ہیں، اور اس وقت جو ہمارا ایک بحیثیت مجموعی نظام ہے انصاف کا بھی اور دیگر بھی، اس کو آپ اس طرح سے سمجھے کہ 4 جواریے تھے، اور 4 جواریے جب جوا کھیلتے ہوئے پکڑے گئے، عدالت میں ان کا مقدمہ پیش کیا گیا، انہوں نے اپنی صفائی میں ایک شخص نے کہا کہ سر یہ دیکھیے میری ڈیوو کی ٹکٹ ہے، میں تو اس دن سفر کر رہا تھا. دوسرے شخص نے کہا کہ سر یہ دیکھیں میری ہوٹل کی بکنگ ہے، میں تو اس وقت مری میں جو ہے وہ سیر و تفریح کے لیے گیا ہوا تھا. تیسرے نے کہا کہ سر میں تو اس وقت ملک میں ہی نہیں تھا، یہ دیکھیے میری آپ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریولنگ ٹکٹ ہے، آپ یہ دیکھیے میں تو جو ہے وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا. تو چوتھے کو کوئی معقول بات سوجھ نہیں رہی تھی، تو اس نے کہا کہ سر آپ تو سمجھدار ہیں کہ اکیلا آدمی تو جوا کھیل ہی نہیں سکتا. تو ہمارا معاملہ یہی ہے کہ یہ آتے ہیں اپنے اپنے جو ہے وہ عذر پیش کرتے ہیں، عدالتیں چھوڑتی ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں. جو اقتدار میں آتا ہے وہ دوسرے کو پھنسا دیتا ہے، جب دوسرے اقتدار میں آتے ہیں پھر وہ انتقامی معاملہ. تو بھائی جب تک ہمارے اوپر نیک اور صالح حکمران نہیں آئیں گے، اور اس سے بھی پہلے جب تک ہم نیک اور صالح نہیں بنیں گے، ہم اس نظام کی چکی میں پستے رہیں گے. سر یہی بات ہے نا کہ جب کوئی بھوک کے لیے روٹی چڑھاتا ہے تو اس کو سزا دے دی جاتی ہے، تو جب کوئی طاقتور پورا ملک لوٹ کے کھا جاتا ہے تو ان کو عدالتیں بری کر دیتی ہیں. ایک معروف کوٹ بھی ہے کہ یہ جو قانون ہے نا، یہ ایک ایسا نیٹ ہے کہ جس میں چھوٹے حشرات، کیڑے مکوڑے تو پھنس جاتے ہیں، لیکن بڑے بڑے ہاتھی اس کو چیر پھاڑ کے نکل جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ پہلی قوموں کو اسی لیے تباہ کر دیا گیا کہ ان کے غرباء کو تو سزائیں دی جاتی تھیں، لیکن عمراء کو معاف کر دیا جاتا تھا، اور یہی سبب تھا کہ وہ قومیں ہلاک اور تباہ اور برباد کر دی گئیں. اور بالکل یہ قانون عمراء کے لیے نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے. سر گفتگو ہوئی، اچھا لگا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عمر جیسا حکمران عطا فرمائے. سچی بات تو یہ ہے کہ ہم بھی نہایت سادہ مزاج لوگ ہیں، کہ دعا یہ کرتے ہیں کہ حکمران حضرت عمر جیسے ہمیں ملے، لیکن ووٹ ہم سیکولرز اور لبرلز کو دیتے ہیں جو دین دشمن لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ذرا ہمیں اپنی حرکات و سکنات پہ بھی غور کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا تابع کرنا چاہیے. انشاءاللہ جب کوشش ہوگی، اچھا انتخاب ہوگا، غور و فکر ہوگا، تدبر و تفکر ہوگا، ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کے اپنے لیڈر کا انتخاب کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ضرور اللہ ایسے مواقع ہمیں عطا فرمائیں گے. حجاج بن یوسف کے پاس ایک بزرگ آئے اور حجاج نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. تو انہوں نے نصیحت کی کہ حجاج دیر تک سوتے رہا کرو. تو انہوں نے کہا کہ یہ خاک نصیحت ہے. کہا کہ دیر تک سوتے رہو گے تو لوگوں کے اوپر کم ظلم کرو گے، اس لیے تمہارے لیے عافیت اور آسانی اسی میں ہے کہ دیر تک سوتے رہا کرو. تو کہا کہ اچھا آپ میرے لیے دعا کیجیے. تو ان بزرگ نے دعا کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حجاج بن یوسف کو موت عطا فرما دیجیے. کہا کہ یہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ بد دعا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اگر جلدی تمہارا انتقال ہو جائے گا تو گناہوں کا بوجھ تمہارے اوپر کم ہوگا، اسی لیے دعا کی ہے کہ اللہ تمہیں موت عطا فرما دے. ان بزرگ نے کہا کہ حجاج کیا تم نے دیکھا نہیں کہ عمر کا دور کیسا تھا، کیسا خوبصورت تھا، آسمان سے رحمتیں اور زمین برکت اگلتی تھی، آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی تھی. تو کہا کہ آپ مجھے ابو ذر غفاری جیسی رعایا لا دیجیے، میں آپ کو عمر جیسا نظام نافذ کر کے دے دوں گا.
تو سچی بات تو یہی ہے کہ جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، ہم خود غور و فکر، تدبر و تفکر سے کام نہیں لیں گے، اچھے نیک صالح لوگوں کو آگے نہیں لے کے آئیں گے، جی بالکل، ان کے انتخاب میں ایک اہم کردار ادا نہیں کریں گے، تو سچی بات ہے کہ انہی لوگوں سے ہمیں آئندہ 5 سال بھی اسی طرح اپنی تقدیر کے فیصلے لکھوانے ہوں گے۔ جی بالکل، یہی وقت ہے، الیکشن قریب ہے، ہمیں سوچ سمجھ کر انتخاب کرنا چاہیے۔ جو بھی کینڈیڈیٹ ہے اس کا ماضی یا اس کی پروفائل دیکھ کے ہمیں انتخاب کرنا چاہیے، تو پھر ہمیں ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے، نہیں تو ہمیں 5 سال پھر پچھتانا پڑے گا۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے آپ کے لیے، ہمارے سب کے لیے، قوم، ملک، ملت کے لیے، پوری امت کے لیے جس میں خیر ہے ویسے بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔